अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और आप लोग जो इस टाइम नावल पढ़ रहे हैं उसका नाम है रमज़ इश्क। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताना ज़रूर है कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो रिव्यू देना मत भूलिएगा और मुझे आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतज़ार होता है और वो जो रीडर तनकीद करते हैं उनकी कमेंट्स भी मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, एंजॉय करती हूँ बिकॉज़ आपके तनकीदी कमेंट्स भी मेरे लिए इस्लाह के बराबर होते हैं। हाँ, जो कमेंट्स थोड़ा-सा पर्सनल हो जाता है वो मुझे बुरा लगता है, अदरवाइज़ आप लोग कैरेक्टर्स के साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों का हक़ बनता है तनकीद करना, आप लोगों का हक़ बनता है कुछ भी कहने का। आप लोग जो महसूस करते हैं वही कहते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये नावल को मैं जल्द इख्तिताम पज़ीर करूँगी, लेकिन आप लोगों की सोच गलत है कि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। यकीन माने जब एपिसोड 70 पे मेरा कोई भी नावल अभी तक जो भी जाता है, मैं उसके बाद उस नावल को वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। इसमें थोड़े कपल ज़्यादा थे इसलिए ये वाइंड अप की तरफ जल्दी नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी 85 मेरे नावल की एपिसोड होती हैं, इसमें थोड़े कपल ज़्यादा हैं तो थोड़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं व्यूज़ के लिए नहीं करती। तो मैं कोशिश यही है कि मैं जल्दी जल्दी एपिसोड को इन कपल्स के सीन्स ख़त्म करूँ। बस मुझे हूर का उसके पापा से मिलवाना है, उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। उसके कुछ सीन्स हैं हवेली में, बस मैं आपको ये बता दूँ कि उसके बाद हूर अपने पापा से मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर हवेली से बाहर के सीन्स, उसके बाद मैं बाकी कपल्स को भी टाइम देना चाहती हूँ। शहराम और बहारी की स्टोरी है, मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा टाइम दिया जाए और इंशाल्लाह ताला ज़रान और अब्रिश की भी अब ये जो थोड़ा सा है उनकी स्टोरी में, अब जो मैं नेक्स्ट उनके मुतल्लिक लिखूँगी तो मैं सोच रही हूँ उनका ट्विस्ट ले आऊँ। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरते रहें और अल्लाह पाक हम सबको हसद जैसी बीमारी से महफूज रखें, आमीन। अब्रिश रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ की 74। अब्रिश ब्लैक सिल्क नाइटी में मलबूस अपने कमरे में खड़ी ग्लास वॉल के पार सरसब्ज पहाड़ों पर जलती रोशनियां देख रही थी। ज़रान को उस दिन किसका फ़ोन आया था? वो इतनी परेशानी और उजलत में यहाँ से क्यों निकला था? और वो अपने डेरे पर अपने दोस्तों के हमरा क्या कर रहा है? अब्रिश ने अपने लब बेदर्दी से काटते इन्हीं सोचों में गुम थी। कहीं उस दिन फ़ोन पर behज़ाद खान तो नहीं था? उसने तो कुछ नहीं किया। पिछले 2 दिन से behज़ाद खान के मुतल्लिक ही सोच रही थी। उसे अगवा करने की कोशिश behज़ाद खान ने की थी। ज़रान उस दिन दरिया के किनारे पर पागलों की तरह चीखते हुए behज़ाद खान को ही पुकार रहा था। तब उसे पता चला था behज़ाद खान के आदमियों ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी, मगर वो ज़रान को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? ये behज़ाद खान को कौन है? वही तो नहीं जो उस दिन उसकी हवेली से भागने पर उसे बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचा कर आया था। उसने रास्ते में उससे अपना तारुफ करवाया था। ज़रान से निकाह के बाद उसने अभी तक उससे ये हकीकत छुपाई थी। उसे इस्लामाबाद रहीम यार खान ने नहीं, behज़ाद खान ने ड्रॉप किया था। ये वही हकीकत कभी ज़रान को पता भी चलने ना देती, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त ना करता वो एक गैर मर्द के साथ बैठकर इस्लामाबाद चली गई। वो इसके साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर उस दिन रहीम खान की गाड़ी को देखकर वो जल्दी से behज़ाद खान की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। उसे इस वक्त यही लगा था जैसे रहीम खान को ज़रान ने उसे लेने के लिए भेजा है। ज़रान का डर उस दिन ऐसे हावी हुआ था कि वो behज़ाद खान की गाड़ी में बिना सोचे समझे बैठ गई थी। मगर इस्लामाबाद के तमाम रास्ते रहीम यार खान की गाड़ी, जिसमें मसलह गार्ड्स भी थे, वो behज़ाद खान की गाड़ी के पीछे पीछे ही रहे थे। वो तब समझ चुकी थी, वो इसे नामहसूस अंदाज में उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उसे काफ़ी रिलैक्स भी फील हुआ था।
ورنہ بہزاد خان سے اسے انجانے طور پر خوف سا محسوس ہوا تھا، حتیٰ کہ اس نے راستے بھر اس پر غلطی سے بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ زران سے نکاح کے بعد سمیع اللہ نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی وہ کبھی بھی زران کو نہیں بتائے گی کہ وہ اس رات رحیم خان کے ساتھ نہیں، بہزاد خان کے ساتھ گئی تھی۔ وہ زران کی پوزیسو نیچر سے واقف تھی، وہ کبھی بھی اسے نہ بتاتی، مگر سمیع اللہ خان کے منع کرنے کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ تھی۔ وہ کیا وہ ابھی بھی جان نہیں پائی تھی۔ آخر بہزاد خان کے ساتھ زران کی کیا دشمنی تھی جو اس کی بیوی کو اغوا کرنا چاہتا تھا؟ اگر بہزاد خان کو اس سے کوئی مطلب ہوتا تو اس رات اسے نقصان پہنچاتا جب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ابرش نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ ذرا جب اس کمرے میں ہوتا تو اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مگر جب وہ نہیں ہوتا تو اسے اس کمرے کی دیواریں کاٹنے لگتی تھی۔ سردیوں کی لمبی راتیں اس کے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ وہ اس طراری انداز میں کمرے کے چکر لگانے لگی، اپنے دل کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس بھرتی کمرے سے نکلتی، سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ وہ اس وقت نائٹی میں ملبوس تھی جس پر پیروں تک فل گاؤن تھا۔ اس کے مطابق اس کا حلیہ کافی مناسب تھا، مگر زران کو کمرے سے باہر وہ بغیر دوپٹے کے بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ اپنے حلیے سے لاپرواہ نیچے آ گئی تھی۔ جب زران کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ کیوں اس کی پابند رہتی؟ وہ یہ سوچتے ہوئے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ وہ آخری سیڑھی پر رکی تھی۔ سامنے نظر آنے والے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ زران تمہاری پٹی ہو گئی ہے، مگر اب ذرا خیال کرنا۔ تمہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے سٹیچز ابھی کچے ہیں، یہ کھچاؤ پڑنے پر کھل بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ کھل گئے تو تمہیں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پلوشا نے زران کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، اگر ایک ڈاکٹر میری ڈریسنگ کرتی تو یوں میری گود میں چڑھ کر نہ بیٹھتی۔ زران نے اسے خشمگی نظروں سے گھورتے اس کے بے حد قریب بیٹھنے پر اسے ٹوکا تھا۔ میں تمہاری ڈریسنگ کر رہی تھی۔ ڈریسنگ اب میں 4 فٹ کی دوری پر تو کرنے سے رہی، وہ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی بھی اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اب ڈریسنگ کر چکی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ اور آئندہ تم مجھے خود سے 4 میل کی دوری پر نظر آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ زران نے اسے سرد نظروں سے گھورتے تنبیہ کی تھی۔ زران اپنے ڈریسنگ ہوئے بازوں کو ایک نظر دیکھتے صوفے سے اٹھنے لگا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے کھڑی ابرش پہ پڑی، جو مٹھیاں بھینچے مدھم سانس بھرتے سرخ چہرے اور بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران نے ہڑبڑاتے ہوئے پلوشا کو خود سے دور کرتے جلدی سے صوفے سے اٹھا۔ وہ اس کے وارن کرنے کے باوجود بھی اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ ابرش گلابی ہوتی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانے بڑھی تھی۔ زران نے ابرش کی پشت کو دیکھتے دانت پر دانت جمائے اپنے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کیا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں پلوشا کو دور کرنے پر دور دھکیلنے پر ایک بار پھر سے اسے بازو میں شدید درد سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پلوشا کو سرد نگاہوں سے دیکھتا جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زران کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ اپنے لب بری طرح بھیج گیا تھا۔ سمجھ چکا تھا اس وقت شاور لے کر اپنا غم و غصہ اتار رہے ہیں۔ زران لب بھیجتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے سرد نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی تھی۔
وہ جس طرح کے حلیے میں نیچے آئی تھی۔ زران کا غصہ ابرش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ کس طرح اتنے چیپ حلیے میں نیچے آ سکتی تھی؟ اس وقت اسفیار خان، ارحام یا پھر شہرام سے بھی کوئی ادھر آ سکتا تھا۔ اگر کوئی بھی اس کی بیوی اس کی عزت کو اس حلیے میں دیکھتا تو کیا کہتا؟ یا پھر ابرش پر کسی کی بھی نظر پڑے اسے کہاں گوارا تھا؟ زران نے غصے سے ایک بار پھر واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ واش روم میں پانی گرنے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یقیناً اس نے واش روم کے سبھی ٹیپ کھول لیے تھے۔ اسے جانتا تھا وہ کتنی جذباتی ہے۔ یقیناً شاور لیتے ہوئے زاروں قطار رو بھی رہی ہوگی۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ آخر اس نے پلوشا سے ڈریسنگ کیوں کروائی؟ وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے میں آ جاتا تو اس سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ زران نے غصے سے سامنے پڑی ٹیبل پر شوپیس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں اب غصے سے ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنی تکلیف میں تھا اسے ابرش کی ضرورت تھی، اس کی قربت کی ضرورت تھی۔ وہ ڈیرے سے اس کی قربت اسے اپنی پناہوں میں لے کر جی بھر کر پیار کرنے کا سوچ کر ہی آیا تھا۔ اس کے بغیر رہنا کتنا مشکل تھا، یہ کل سے اسے بخوبی احساس ہوا تھا۔ اب ابرش سے دور رہنا کافی مشکل ہے، مگر اب یہ بھی جانتا تھا اس کی جذباتی بیوی اسے خود کے پاس کبھی نہیں آنے دے گی۔ گئی آج کی رات بھی وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بڑبڑایا تھا۔ زران اضطراری انداز میں ابرش کا انتظار کر رہا تھا جس کا واش روم میں دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زران نے اب غصے سے کمرے میں لگی وال کلاک پر نظریں ڈالی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے واش روم میں تھی۔ زران نے غصے سے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کا کیس اور لائٹر نکال کر سگریٹ سے لگا کر منہ کو لگایا تھا۔ ابرش جس دن اس کی نگاہ سے بھاگ کر حویلی چھوڑ کر گئی تھی اس دن اسے اس کی سب سے زیادہ اس دن اسے اس کی لت پڑی تھی۔ اس رات اس نے سگریٹ کی کتنی ہی ڈبیاں ختم کر ڈالی تھی۔ پچھلے 3 ماہ میں اس نے ڈیرے پر بھی اسے ہی پھونکتے اپنی راتیں گزاری تھی۔ اسے سگریٹ کی کش لیتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابرش واش روم سے سفید شارٹ سا باتھ روب گاؤن پہن کر نکلی۔ زران نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے اوپر سے نیچے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کی بیوی نے غصے میں اتنا شارٹ گاؤن پہنا تھا یا پھر اس کے جذبات بھڑکانے کے لیے پہنا تھا۔ زران نے شعلہ بار نظر اس کی سفید سڈول ٹانگوں پر ڈالی۔ گاؤن حد سے زیادہ ہی چھوٹا تھا، جس نے اتنی سردی میں اس کے پسینے چھڑوا دیے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے پلوشا سے ڈریسنگ کروانے پر ایسے سزا دے رہی ہے۔ زران نے اسے بے باکی سے دیکھتے اپنی گردن رب کی۔ وہ اس کے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی۔ بازو کا درد کہیں غائب ہوا تھا۔ اب تو اس کی پوری توجہ اپنی خوبصورت بیوی پر تھی۔ دل اڑیل گھوڑے کی مانند ضد کرتے اسے باہوں میں لینے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ جوان جذبے بےتاب ہوئے۔ زران نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ابرش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ آنکھیں رونے سے گلابی ہو رہی تھی۔ آرز سرخ تھے، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یقیناً وہ واش روم میں جی بھر کر رو چکی تھی۔ زران گہرا سانس بھرتا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر ابرش نے غصے سے ڈرائر آن کرتے اپنے بال ڈرائی کرنے لگے۔ زران نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لے کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اس کا رخ پلٹے اسے کمر سے جکڑے اس کے بالوں کو گدی سے
پکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے گلابی لبوں پر جھکا تھا۔ ابرش اس کے لمس اور اس کی قربت پر بری طرح سٹ پٹائی تھی۔ ابرش نے بری طرح مزاحمت کرتے اپنے ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ زران اسے کمر سے جکڑے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ ابرش کے ہاتھوں کی مزاحمت کو دیکھتے اسے یوں ہی جکڑے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس دوران بھی اس کے لبوں کو آزادی نہیں دی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے دیوار کے ساتھ لگائے اس نے اس کے لبوں کو اور بھی شدت سے اپنے لبوں میں پیوست کرتے ہوئے اس کی سانسیں شدت سے جکڑ گیا۔ اس کی کلائیاں اوپر کی جانب دیوار سے پن کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیے اپنا جنون اتارا تھا۔ ابرش کو اپنی سانسوں میں سگریٹ کی مہک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دبائے بہت شدت سے چوم رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کاٹتا تو ابرش کی گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہوتی۔ اس میں اس قدر گم تھا کہ اپنے بازو میں اٹھتے درد کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ ابرش کی بیجان ہوتی حالت محسوس کرتے اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی، مگر اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی کلائیوں کو ہنوز ایسے ہی جکڑے ہوئے تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے زخمی نظر زران پر ڈالی، جو اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے مسٹر خانزادہ، ابرش اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے کر رہی تھی۔ کہا تھا تم سے اب دوریاں نہیں ہوں گی، تمہیں ہر رات ہر لمحہ میری باہوں میں رہ کر مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ زرا نے سنجیدگی سے کہتے اس کی بیوٹی بون پر شدت سے اپنے دانت گاڑے۔ ابرش اس کی شدت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ اچھا طبیب مجھے اس دن چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ کو صرف اپنے جذبات اپنی خواہش سے مطلب ہے۔ جب آپ کا دل کرے گا آپ میرے قریب آئیں گے، جب دل کرے گا مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں شکوہ کرتے اپنی کلائیاں ستمگر سے چھڑوانے کی کوشش کی، جس پر وہ اپنا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کی سفید کلائیوں پر اس کی انگلیاں کے نشان سخت ہو گئے تھے، مگر وہ دیوار سے پن کیے مسلسل اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ ابرش اس دن بہت ضروری تھا جانا، ورنہ تم جانتی ہو میری کیا حالت ہے، کتنا مشکل تھا تم سے دور رہنا۔ وہ اس کی کلائیاں چھوڑتے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ میرے قریب مت آؤ، ابرش نے بھیگے لہجے میں چیختے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ابرش کی دور دھکیلنے پر اس کے بازو میں بری طرح کھچاؤ پڑ رہا تھا۔ بازو میں اٹھتی تکلیف اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ تم لبوں سے جو مرضی کہہ لو، مگر میں جانتا ہوں تم بالکل نہیں چاہتی میں تم سے دور ہو جاؤں، ورنہ یوں رات کے اس پہر اتنے چھوٹے سے باتھ روم میں میرے سامنے نہ ہوتی۔ زران نے اسے بے باک نگاہوں سے دیکھتے آنکھ ونکے۔ اور اس چھوٹے سے گاؤن میں دیکھ کر آپ کو میری ضرورت محسوس ہونے لگی، ورنہ زران خانزادہ میری طرف دیکھتا بھی نہ۔ ابرش بھیگے لہجے میں تنزیہ بولی۔ زران خانزادہ تمہارے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہی بہکنے لگتا ہے۔ تمہارے خوبصورت جسم کی طرف میری نظریں بعد میں جاتی ہیں۔ زران نے اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ زران کے لمس پر ابرش کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ ہر بار مجھے یہی لگتا ہے زران، آپ کو میری چاہ نہیں، میں آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ولیمے کی رات میں آپ کے قریب آئی، آپ نے مجھے دھتکارا، 3 ماہ آپ نے میری طرف دیکھا نہیں، اور جب آپ میرے قریب آئے اس کی وجہ بھی میری شارٹ نائٹس تھی، میں نہیں، محبت نہیں جس کا کبھی آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ ہوٹل میں بھی نشے میں آپ کے قریب آئی، ہوٹل کے واش روم میں بھی میں آپ کے پاس آئی۔
آج بھی زران میرے قریب آنے پر آپ کو اس شارٹ باتھ روم گاؤن نے مجبور کیا، ورنہ میری طرف دیکھتے بھی نہ۔ ابرش کے لہجے کی شبنم بڑی تھی۔ ہاں، میں تمہیں ایسے دیکھ کر بہکنے لگتا ہوں۔ مجھے تم شارٹ کپڑوں میں اٹریکٹ کرتی ہو۔ میں تمہیں ایسے دیکھ کر بے قابو ہونے لگتا ہوں جیسے اب ہو رہا ہوں۔ مجھے تم اس وقت پاگل کر چکے ہو، میرے لب بے قراری سے تمہارے روم روم پر اپنی محبتوں کی سوغات چھوڑنے کے لیے بے تاب ہے۔ ذرا نے بہکے بہکے انداز میں اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے بہت بے باکی سے اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا۔ دور رہو مجھ سے۔ ابرش اسے خود سے دور کرتی حلقے بل چیخی تھی۔ ابرش کے یوں چیخنے پر ذرا نے اسے سرد نظروں سے گھور کر دیکھا۔ جو غصہ اس کے بار بار چھٹکنے پر آ رہا تھا، وہ کتنی دیر سے ضبط کیا ہوا تھا، وہ اودھ کر آیا تھا۔ ابرش، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، فضول سی بات کو دل پر لگائے بیٹھے ہو۔ اگر تم مجھے شارٹ نائٹیز میں اٹریکٹ کرتی ہو تو کیا اسے میرا گناہ بنا دو گی؟ مجھے تم ایسے اچھی لگتی ہو، ایسے تمہیں دیکھ کر بہکنے لگتا ہوں۔ کسی باہر کی عورت کو دیکھ کر تو نہیں بہکتا۔ بیوی ہو تم میری، اور تمہیں ایسا لگتا ہے میں تمہارے قریب تبھی آتا ہوں جب تم مجھے ایسے اٹریکٹ کرتی ہو۔ تو پھر یہ کیوں پہنا یہ شارٹ گاؤن؟ میری تڑپ دیکھنے کے لیے یا میرے جذباتوں کا مذاق اڑانے کے لیے؟ ذرا نے غصے سے اسے گھورتی ایک لفظ چھپایا تھا۔ آپ کے لیے پہنا ذرا، آپ کے لیے پہنا، کیونکہ نہیں برداشت کر سکتی آپ کی بے اتنائی، آپ کی توجہ کہیں اور میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے نہیں پہنا کہ میں آپ کی قربت کے لیے مری جا رہی تھی، بلکہ آپ کو اپنا بنانے کی غرض سے پہنا۔ 3 ماہ اس کمرے میں آپ کی بے اتنائی سہی ہے، پل پل اذیت کی موت مری ہوں۔ آپ کبھی ایک بیوی کے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو دوسری عورت کے قریب دیکھ کر انسیکیور فیل کر رہی ہے۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، آپ کبھی میرے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ ابری زران کی سینڈوز دونوں ہاتھوں میں جکڑتے روتے ہوئے بولی، ایک بیوی نے یہ نہیں دیکھا اس کا شوہر کتنا زخمی ہے۔ وہ صرف اپنی ڈریسنگ کروا رہا تھا، اس نے ایک نظر بھی اس دوسری عورت کو نہیں دیکھا، غلطی سے بھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ ذرا نے نرمی سے بولتے اس کے آرے سے بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ کیوں کروا رہے تھے ڈریسنگ؟ میں بھی تو کر سکتی تھی۔ وہ ڈاکٹر ہے کیا جو آپ کو آدھی رات وہی ملی؟ اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو میں ایسے کسی سے ڈریسنگ کرواتی یا پھر ایسے بات کرتی، آپ برداشت کرتے؟ میں مر بھی رہی ہوتی نا تو آپ کسی غیر مرد ڈاکٹر تک کو میرے نزدیک نہ آنے دیتی۔ ابرش نے بھیگے شکوہ کناہ لہجے میں اسے جتایا۔ شیش، زران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اپنے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام بھی نہ لینا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کبھی تمہارے قریب کسی غیر مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مر بھی رہی ہوتی، میں پھر بھی تمہارے قریب کسی کو نہ پھٹکنے دیتا۔ یہاں سے یہ اندازہ لگا لو تمہارا مسٹر خان زادہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تمہارے لیے کتنا جنونی ہے۔ ذرا نے اس کے آرے سے بہتے آنسو صاف کرتے اس کے دونوں آرز پر پیار سے اپنے ہاتھ جمائے تھے۔ ان 3 ماہ میں اگر تم میری بے اتنائی میں جلی ہو، میں تمہاری قربت کی چاہ میں جلا ہوں۔ تمہاری پیاس نے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیا۔ اگر میں کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بات میں تمہیں ہرٹ کرتا رہا، چاہے وجہ جو بھی ہو۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا جس کے لیے میں آج تک خود کو معاف نہیں کر سکا۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ میری تڑپ یہی کہتی تھی کہ اپنا حق تم سے وصول لوں۔ میری مردانہ آنا مجھے مجبور کرتی تھی میں ہر روز تم پر اپنی مردانگی کی دھاگ بٹھاؤں، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دوں۔
تم پر تمہاری سانسیں تنگ کر دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری شدید محبت نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ یہ چاہنے کے باوجود تمہارے جسم کو ادھیڑ نہیں سکا۔ اگر اس وقت تمہارے قریب آتا، ابرش تم سے نہ صرف اپنا حق وصولتا بلکہ تمہارا نازک بدن ادھیڑ ڈالتا۔ میری وحشی بربریت کی نظر ہو جاتا تمہارا جسم۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ زران نے نرمی سے کہتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھے۔ تمہارے قریب آنے پر میں تم سے دور نہیں رہ سکا۔ اس رات تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ تم نے ساری رات میرے حصار میں مزاحمت کی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں باہر اس لیے لے کر گیا تاکہ تم اپنی رضامندی سے خود کو مجھے سونپو۔ اگر ہوٹل سے تمہارا چلے جانا، پھر وہ سب کچھ ہونا، ایک بار پھر مجھے تم پر غصہ دلا گیا۔ تم جس طرح بے پردہ تھی ان غلیظ مردوں کے سامنے، میرا ایک بار پھر سے دل کیا تھا تمہیں تمہارے کیے کی سزا دوں، تمہیں بم بور کر رکھ دوں، مگر میں اس رات بھی ایسا نہ کر سکا۔ مگر جب تم نشے میں میرے قریب آئی، میں تم سے دور نہیں رہ سکا۔ میرا غصہ، میرا اشتعال کہیں دور جا سویا۔ تمہیں یہ لگتا ہے میں تب تمہارے قریب آتا ہوں جب تم خود آتی ہو میرے نزدیک، مگر تم نے یہ آج تک محسوس نہیں کیا۔ مجھے تم پر کتنا بھی غصہ ہو، تمہاری قربت وہ غصہ ختم کر دیتی ہے۔ تمہیں یہاں سے محسوس نہیں ہوتا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ زرا نے ابرش کے عارض پر بہتے موتی اپنے لبوں سے چونے تھے۔ اب دیکھو تمہارے قریب آنے پر میں اپنے بازو کا درد بھی بھول گیا ہوں۔ یہاں سے اندازہ لگا لو تمہارا مسٹر خانزادہ تمہارا کتنا دیوانہ ہے۔ تمہیں زرا نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس کے لبوں پر جھکا۔ اب کی بار ابرش نے مزاحمت نہیں کی تھی اور زران کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ زران اسے مزید قریب کرتے اس کی سانسوں کو جکڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے الگ ہوا تو ابرش گہرے سانس بھرتی اس کے سینے میں سما گئی۔ زرا نے مسکراتے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ تم آئندہ اس سے بات نہیں کرو گے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں زران کی آنکھوں میں دیکھتے نچلا لب باہر نکالتے بچوں کی معصومیت سے کہا۔ اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں میری جان، زران نے بھاری آواز میں کہتے اس کے گردن پر اپنے لب رکھتے اس کی گاؤن کی ڈوری کھلی۔ کیا ہوا بازو میں؟ ابرش نے اس کے ہاتھوں کا بےباک لمس گاؤن کی ڈوری کے اندر دھڑکنوں پر محسوس کرتے سرخ ہوتے پوچھا۔ اس کی بے باکی سے گھبرا گئی تھی، دل کی دھڑکنیں شدت اختیار کر گئی، جان لبوں پر سجی تھی۔ ابرش نے گھبراتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مدہوشی کے عالم میں بولتا اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے اسے اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ ابرش نے زران کو خود سے دور کرتے پوچھا۔ ابھی تو بالکل نہیں، بات کا پتہ نہیں۔ وہ ابرش کو اپنے نزدیک کرتے گود میں اٹھائے بیٹھ کے جانے پڑا تھا۔ ابرش نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ زران نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ بعد میں اپنے وعدے سے بھی مکر جاؤ گے نا؟ ابرش نے اس کی سینڈو اپنے ہاتھوں سے جکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کون سا وعدہ؟ زران اس کی ادا پر گھائل ہوا۔ پلوشا کی طرف دیکھو گے بھی نہیں؟ ابرش کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھی۔ نہیں مکروں گا میری جان، اسے دیکھتے آنکھیں بند کر لوں گا۔ زران کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھی اور خمار آلود لہجے میں بولا۔
لیکن زران تم بدل جاتے ہو، مجھے اگنور کرتے ہو، ڈانٹتے ہو تم۔ جس طرح اب پیار کرتے ہو تب نہیں کرتے، مجھے جان تک نہیں کہتے۔ اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے شکوہ کیا۔ اس کی معصومیت سے کیے شکوے پر زران کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری۔ نہیں ڈانٹوں گا، نہیں اگنور کروں گا، تم جان ہو میری، کہو گی تو سب کے سامنے بھی جان ہی پکاروں گا۔ وہ مدہوشی میں بولتے اس کا گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکا تھا، اس کی کندھوں اور گہرائیوں پر جا بجا اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ ابرش اس کے گلے میں باہیں ہمائل کرتی اپنی آنکھیں بن چکی تھی۔ ایسے نہیں میری جان، آنکھیں کھولو، اپنے خانزادہ کا جنونی انداز آنکھیں کھول کر دیکھو۔ زران نے اس کا گاؤن ریموو کرتے اسے اپنے سینے پر منتقل کرتے اس کے بالوں کو جکڑی اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ ابری سرخ گلاب ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے رخ پلٹے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتے اس پر اپنی شدتیں بہت جنونی انداز میں لٹانے لگا۔ ابیر نے بھیگی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو سر سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کل رات اور آدھا دن اس کی باہوں میں قید رہی تھی، اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اسے اپنی آنکھ جیسی قربت سے رہائی نہیں دی تھی۔ اس کے بدن کے ہر پور، ہر جگہ پر اس کی دی ہوئی سوغاتیں تھیں۔ ابیر کا انگ انگ اس کی شدتوں کی وجہ سے درد اور تھکن سے چور تھا، بنا کوئی شکوہ لائے اس کی شدتیں سہتی رہی تھی۔ بخار اور نکاہت میں ہونے کے باوجود وہ خود کو اسے سونپ چکی تھی، مگر وہ اب اس سے اتنا ہی انجان اور لاپرواہ تھا۔ گیسٹ ہاؤس میں بھی اسے کمرے میں چھوڑ کر نکل گیا تھا، کھانا تک انہوں نے ساتھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے اسے اپنی پناہوں سے آزادی دینے کے بعد اس کی طرف ایک نظر نہیں دیکھا تھا، یعنی کل رات وہ اس کے پاس اپنے دل کی خواہش پر نہیں بلکہ خود پر کنٹرول نہ رکھنے کے باعث آیا تھا، اور جب سارا خمار اڑا تھا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، وہ پچھتا رہا تھا، اس لیے اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ عابر سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی، کتنے ہی آنسو بے مول ہو کر پلکوں کی بار توڑتے رخسار پر بہنے لگے۔ اسفندیار خان کی بیگانگی، اس کی بے اتنائی وہ اس کا دل چیر رہی تھی، یعنی وہ 2 دن کی دلہن کہلائے گی، یا پھر ایسی ہی وہ اسفندیار خان کے نفس کی تسکین بنا کرے گی۔ جب جب اسے اس کی ضرورت ہو وہ ایسے ہی اس کا قریب آئے گا اور پھر بھول جائے گا۔ عابر اسود کا سر چہرہ دیکھتے تلخی سے سوچتے کرب سے مسکرائی تھی۔ بخار ایک بار پھر سے اسے اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی، ہیزل گرے آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہوئی تھی۔ گاڑی کے ٹائر جب حویلی کے کارپورٹیکو کے سرخ فرش پر چرچرائے تو عابر نے اپنی نم آنکھیں کھولیں۔ اسفندیار خان بنا اس پر کوئی نظر ڈالے، بنا اس کا انتظار کیے گاڑی سے اترتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عابر گہرے سانس لیتے اپنی نم آنکھیں رگڑتے گاڑی سے اترتے اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ السلام علیکم مورے، اسفندیار خان نے لاؤنج میں داخل ہوتے روزینہ خانم کو دیکھتے سلام کیا۔ عابر نے بھی مدھم آواز میں روزینہ خانم سے سلام کیا تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ سمیع اللہ خان، اربد خان کے السلام علیکم مورے، اسفندیار خان نے لاؤنج میں داخل ہوتے روزینہ خانم کو دیکھتے سلام کیا۔ عابر نے بھی مدھم آواز میں اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ سمیع اللہ خان اربد خان کے ساتھ کل رات سے ہی اپنے ایک دوست کے جنازے پر گئے تھے۔ روزینہ خانم پچھلی 2 راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ روزینہ خانم اسفندیار خان کے سلام کا جواب دیے بنا صوفے سے کھڑی ہوتی اسفندیار خان کے مقابل آن کھڑی۔ کہاں تھے تم اسفند؟ پچھلے 2 دنوں سے روزینہ خانم نے عابر پر قہر بار نگاہ ڈالتے
اسفندیار سے پتریلے میں گیسٹ ہاؤس میں تھا۔ اسفند نے رزینہ خانم کا سر سپاٹ چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا کر رہے تھے تم وہاں؟ رزینہ خانم نے غصے سے بلند آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب میں وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اسفندیار خان نے جواباً سب سے پوچھا۔ اسفندیار خان اور رزینہ خانم کے سر رویے اور کچھ بخار کی وجہ سے عابر کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ عابر کو لڑکھڑاتا دیکھ کر اسفند نے جلدی سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھاما تھا۔ اسے باہوں میں تھامنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا پھر سے بخار میں جل رہی ہے۔ کل رات کے بعد اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ پھر سے بخار سے تانبے کی مانند دہک رہی ہے بخار میں۔ اسفند کے چھونے پر عابر نے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے تھے۔ دور رہیں مجھ سے اسفندیار خان، عابر نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے خود سے دور رہنے کو کہا۔ اسفند اس کی گلابی ہیزل گرے آنکھوں کو بغور دیکھتا اس سے دور ہوا جس میں گہرے شکوے پنہاں تھے۔ اس کی بے اتنائی پر کافی تکلیف میں تھی۔ یہ اس کے جلتے بدن اور اس کے ہچکولے لیتے وجود سے صاف ظاہر تھا وہ مر رہی ہے۔ اس کی بیگانگی پر وہ اس کی حالت کے پیش نظر خاموشی سے اس سے دور ہو گیا، ورنہ اس کا یوں جھٹکنا اس سے برداشت نہیں ہوا۔ رزینہ خانم یہ دیکھتے بڑھ بڑھ جلی تھی۔ وہ دونوں جیسے اس کی موجودگی فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی اسفند کی نیلی آنکھوں میں عابر کے لیے جنون سے تھا۔ اس کے جھٹکنے پر نیلی آنکھیں کیسے سرخ ہوئی تھی۔ عابر کے لیے اسفند کی جنونیت بڑھتی جا رہی تھی جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسفند ہم نے اتنا مشکل سوال نہیں کیا کہ تم جواباً ہم سے سوال کرو۔ ہم مورے ہیں تمہارا، تمہیں حق نہیں پہنچتا ہم سے سوال کرو۔ رزینہ خانم اب کی بار چیخی تھی۔ اسفند جو عابر کے لرزتے بدن کو بغور دیکھ رہا تھا رزینہ خانم کے چیخنے پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ مورے میں سوال نہیں کر رہا، مجھے آپ کے سوال نے حیران کیا تھا تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ تم بنا ہمارا اجازت کے ہمیں بغیر بتائے کیسے عابر کو وہاں لے کر جا سکتا ہے؟ کیوں گیا تم عابر کو وہاں لے کر؟ رزینہ خانم اسفند کی بات کاٹتے درشت لہجے میں بولی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے آپ کو نہیں بتایا، مجھے بتانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی بیوی اپنی عورت کو وہاں کیوں نہیں لے کر جا سکتا؟ یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اسفند نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اسفند کا سرخ و سفید چہرہ اشتعال سے اب سرخ ہوا تھا۔ یہ تمہارا عورت ہے، تمہارا بیوی ہے، تو ہم کون ہے؟ بابرک کون تھا؟ تم اپنا بیوی کے حسن کے آگے اپنا جوان بھائی کا موت بھول گیا ہے؟ تم بھول گیا ہے تم نے یہ شادی زران سے بدلہ لینے کے واسطے کیا تھا؟ رزینہ خانم غم و غصے سے چیخی تھی۔ رزینہ خانم کی بات پر عابر نے بھیگی نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اسفند تم بھول سکتا ہے کہ بابرک کو مارنے والا ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے، مگر ہم نہیں بھول سکتا۔ تم بھول سکتا ہے بابرک کے قاتل کو پناہ دینے والا تمہارا بیوی کا بھائی ہے، مگر ہم نہیں بھول سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ رزینہ خانم نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیونکہ ہمارا وہ جوان بیٹا تھا، اس کا لاش خون میں لت پت اس حویلی آیا تھا۔ یہ جو تمہارا سامنے لڑکی کھڑا ہے، رزینہ خانم نے عابر کی طرف اشارہ کیا، یہ لڑکی برابر کا قصوروار ہے۔ ہمارا بیٹا کی موت میں جب تک یہ بابرک کے نکاح میں رہا، یہ اور اس کا بھائی ہمارا بیٹا کو دھتکارتا رہا، اس کا بھائی طلاق مانگتا رہا۔ جب ہمارا ایک بیٹا کو یہ دھتکارے گا تو ہم کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارا دوسرا بیٹا اس لڑکی کا نخرے اٹھائے۔ وہ عابر کو نفرت سے دیکھتے پھنکاری تھی۔ مورے عابر بابرک کی منکوحہ تھی، مگر اب میری عورت ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آپ بار بار اس کا نام بابرک سے جوڑیں۔ اسفند نے ضبط سے کہا۔ رزینہ خانم کا بار بار عابر کو بابرک کا منکوحہ کہنا اسے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔
آج وہ دبے انداز میں اسپاٹ لہجے میں احتجاج کر گیا تھا، مگر روزینہ خانم یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ تم سچ میں اپنا بھائی کا موت بھول گیا ہے؟ تم بھول گیا یہ لڑکی بہت شاطر ہے؟ جب بابری کسی قبول نہیں تھا تو اس نے تمہیں قبول کیوں کیا؟ یہ لڑکی کیوں تمہارا آگے پیچھے پھرتا ہے؟ اس کا بھائی تمہیں کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ تم امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، تم پڑھا لکھا ہے، ہمارا بابری کا ان پڑھ تھا۔ صرف اسی واسطے یہ ہمارا بیٹا کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ رام بھی تو ان پڑھ ہے، مگر ہمارا بیٹی کتنا عزت دیتا ہے، اس کو کتنا پوچھتا ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنی بیٹی کو طلاق نہیں مانگتے دیکھا۔ یہ لڑکی تم کو بیوقوف بنا رہا ہے، اپنا خوبصورتی اور معصومیت کے جال میں تم کو پھنسا کر تمہیں تمہارا بھائی کا قتل بھلا رہا ہے تاکہ تم اس کے قاتل بھائی کو معاف کر دو، مگر ہم نہیں معاف کرے گا، ہم اس کا بھائی کا جان اپنے ہاتھوں سے لے کر رہے گا۔ روزینہ خانم اپنا آپا کھوتے غصے سے چیخی تھی۔ آپ کا بیٹا صرف ان پڑھ نہیں تھا، آپ یوں چیخ کر اس کی کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ عابر مزید خاموش نہیں رہ سکی تھی، زران کو جان سے مارنے والی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ عابر خاموش، اسفند اسے سخت نگاہوں سے گھورتے خاموش رہنے کو کہا۔ روزینہ خانم اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ عابر کے خیالات بابری کو لے کر کیا تھے وہ جانتا تھا، وہ کچھ بھی کہتی وہ بھی اس وقت برداشت نہیں کر سکتا۔ برداشت نہیں کر پاتا۔ روزینہ خانم اس کی کتنی ہی زخم و دھیڑ چکی تھی، بابری کے خون میں لت پت لاش اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ کیوں اسفند یار خان، میں کیوں خاموش رہوں؟ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ کی مورے کے تانے کیوں سہوں؟ آپ کی نفرت سہوں؟ آپ رات کی تنہائی میں مجھ سے اپنا مطلب پورا کر لیں اور دن کے اجالے میں میرے وجود سے انجان بن جائیں۔ عابر خان اتنی عارضہ نہیں ہے، وہ یہ سب برداشت کرے۔ کیوں؟ عابر اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے بھیگے لہجے میں بولی۔ چادر سر سے پھسلتے اب اس کے کندھوں پر تھی، عارض سرخ تھے، آنکھیں متوم، کل رات سے وہ رو رہی تھی۔ اس کی بے اتنائی کی سزا اس کی قربت کے بعد اس کے انگ انگ کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ اس کی قربت میں اس کے بال ابھی تک الجھے اس کی کمر پر بکھرے تھے، جنہیں شاید اس نے اسفند کی بے رخی کے بعد سلجھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی گردن پر اسفند کی شدتوں کے گہرے نشان دیکھتے روزینہ خانم کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ عابر کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ باتیں اب تم میری مورے کے سامنے اس طرح لاؤنج میں کرو گی؟ اسفند اس کی کلائی سختی سے جکڑتے اسے اپنے مقابل کرتے کر آیا تھا۔ تمہارا دیا ہوا ڈھیل کے نتیجے میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ اپنا شرم لحاظ سب کچھ بھول چکا ہے۔ اس جیسا لڑکی ہمارا اتنے ہیرو جیسے بیٹے کے قابل نہیں تھا، مگر کوئی بات نہیں، ہم اپنا بیٹا کی دوسری شادی کروائے گا جو اس کے قابل ہو۔ روزینہ خانم عابر پر نفرت امیز نگاہیں گاڑے نفرت سے بولی، اگر میں اسفند کے قابل نہیں ہوں تو آپ کا وہ مرا ہوا بیٹا بھی میرے قابل نہیں تھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کا بیٹا کیسا تھا۔ آپ یوں چیخ کر حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ عابر نے اسفند کو خاموش کھڑا دیکھ کر نم لہجے میں کہا، اس کی مورے اس کی تذلیل کر رہی تھی، اس کی دوسری شادی کی بات کر رہی تھی۔ عابر کی آنکھوں سے اب موتی ٹوٹ کر عارض پر گر رہے تھے۔ کیسا تھا ہمارا بیٹا؟ روزینہ خانم غصے سے چیخی تھی۔ روزینہ خانم کی چیخو پکار سنتے امینہ خانم درید خان کمرے سے نکلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ عابر خاموش ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند نے عابر کے بازو کو جکڑے اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ آپ کا بیٹا جاہل، سنکی، آوارہ، عیاش تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ وہ زبردستی کر چکا تھا۔ میں آپ کے بیٹے کو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نہیں ٹھکراتی تھی، بلکہ میں ایک زانی ہوس پرست کو اپنا شوہر قبول نہیں کر سکتی۔ چٹاک روزینہ خانم کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عابر بری طرح لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی درید خان نے آگے بڑھتے عابر کو سنبھالا۔ اسفند اپنی مٹھیاں بھینچے غصے سے رخ پلٹ گیا تھا۔
اپنے مرے ہوئے بھائی کے لیے عابر کے لبوں سے بولے گئے لفظ اس کی برداشت سے بھی باہر ہوئے تھے۔ عابر درید خان کی باہوں میں سمائے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا۔ عابر درید خان کی باہوں میں سمائے منہ چھپائے بے آواز رونے لگے۔ بھابھی، آپ نے ہمارا بیٹی پر ہمارے سامنے ہاتھ اٹھایا، ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ درید خان دھاڑے تھے۔ جس طرح اس کی ہمت ہوئی اپنے شوہر اپنی ساس کے سامنے یوں میرے مرے ہوئے بیٹے پر تہمت لگانے کی۔ زینہ خانم جواباً پھنکاری تھی۔ زران جو ابھی ابرش کے ساتھ روم سے نکلتے سیڑھیاں سے نیچے اترتے آیا، عابر کو روتے ہوئے رزینہ خانم کو چلاتے دیکھ کر پریشانی سے عابر کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے عابر کو بازو سے جکڑے درید خان کے حصار سے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ عابر کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر زران کی آنکھوں نے سرخی اختیار کی تھی۔ کس نے مارا تمہیں تھپڑ؟ زران اس کے گال پر ہاتھ رکھتے چیخا تھا۔ زران، رہنے دو، بات کو مت بڑھاؤ۔ مینا خانم نے سخت لہجے میں زران کو ٹوکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی بات بڑھے۔ اسفند کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ کیا مطلب بات کو مت بڑھاؤ؟ میری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں بات کو مت بڑھاؤ؟ زران کی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ ہم نے مارا ہے تھپڑ، اور ایسے کئی تھپڑ تمہارا بہن کو ہم مارے گا، جس طرح تم نے ہمارا بیٹا کو جانوروں کی طرح مارا تھا۔ رزینہ خانم نفرت سے پھنکاری۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زران گرجتے ہوئے مینا خانم کے مقابل آیا تھا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو میری مورے سے۔ تم اس گاؤں کے سردار ہوگے، مگر میرے لیے تمہاری حیثیت صفر کے برابر ہے۔ میں اپنی مورے کے آگے تمہاری اونچی آواز برداشت نہیں کروں گا۔ اسفند نے زران کو گریبان سے دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ میرے نزدیک بھی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے اسفندیار خان۔ اگر تم میری بہن کے شوہر نہ ہوتے، کب کا تمہارا اس سفاہتی سے خاتمہ کر دیتا۔ زران اسفندیار خان کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑواتے ہوئے چلایا۔ صفاہستی سے انسانوں کو مٹانے میں تم ماہر ہو، جس طرح تم نے میرے بھائی کو مارا۔ اسفند بھی جواباً چیخا تھا۔ ہاں، تمہارے بھائی کو میں نے مارا، اسے میں نے گولیاں ماری، کیا کر لیں گے تم؟ زران غصے سے دھاڑا تھا۔ اسفند نے اسی لمحے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکال کر زران کے سینے پر تانی تھی۔ سب نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زران خانے میں سب ایک پل کے لیے شاکڈ رہ گئے تھے۔ ملازموں تک نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائی تھیں۔ ابرش یہ دیکھتے جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ آگے مت آنا ابرش، زران نے ہاتھ کی اشارے سے سرخ آنکھوں سے دیکھتے پیچھے رہنے کو کہا۔ زران کی سر سرخ نظروں کو دیکھتے ابرش پیچھے ہو گئی تھی۔ اسفند، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹاؤ اس پسٹل کو، درید خان نے اپنا ماتھا مسلتے پریشانی سے کہا۔ وہ اسفند اور زران کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ اسفند گولی مارنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور زران گولی اپنے سینے پر کھانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مینا خانم تو دل پر ہاتھ رکھتے وہیں صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ان کا بی پی جیسے شوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں ڈر گیا ہے تم درید خان؟ اپنا بیٹا پہ آیا تو تمہارا زبان کانپنے لگا؟ ہمارا بھی ایسا جوان بیٹا کی لاش اس حویلی سے اٹھا ہے، اور تمہارا بیٹا آج بابری کو مارنے کا اقرار کر چکا ہے۔ اب خون کا بدلہ خون ہوگا۔ زینہ خانم نے غصے سے ایک لفظ چبایا تھا۔ زینہ کیوں بلا وجہ بات بڑھا رہا ہے؟ وہ بچہ لوگ ہیں، جوان گرم خون کیوں اکسا رہا ہے؟ زران نے بابری کو نہیں اس نے غصے میں کہا ہے یہ سب، خدا کا واسطہ بات کو مت بڑھاؤ۔ مینا خانم نے کانپتے لہجے میں رزینہ خانم سے جیسے التجا کی تھی۔ عابر فقر رنگت اور چکراتے سر کے ساتھ اسفند کو دیکھ رہی تھی، جو زرات پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سر سپاٹ تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید میری سوچ غلط ہو، شاید تم نے بابری کو نہ مارا ہو، مگر آج تم نے خود اقرار کیا ہے۔ اس لیے سب کے سامنے آج میں تمہیں ویسے ہی موت دوں گا جو تم نے میرے بھائی کو دی۔ اسفند نے غراتے ہوئے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا۔ اسفند، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میرے لالا کو نہیں مار سکتے۔ عابر اسفند اور زران کے بیچ حائل ہوئی تھی۔ آج نہیں رکوں گا عابر، آج تمہارے لالا کی موت
میرے ہاتھوں سے لکھی ہے، اس لیے پیچھے ہٹو۔ اسفن نے اسے بے دردی سے زمین پر دھکا دیا۔ عبیر زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ چلاؤ گولی اسفند یار خان، تم ایک بزدل انسان ہو، آج مجھے مار دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ زران اسفند کو دیکھتے اسمارٹ لہجے میں بولا۔ اسفند درید خان گرجی۔ اس سے پہلے اسفند ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے گولی چلاتا عبیر سے زمین سے اٹھتی زران کی طرف بڑھی۔ وہ پھر سے ان دونوں کے بیچ آئی تھی۔ اسفند، میرے لالا نے بابری کو نہیں مارا، انہوں نے یہ سب غصے میں کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں لالا نے قتل نہیں کیا۔ بابری کا قاتل لالا نہیں، آہل ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ عبیر اسفند کے مقابل آتے حلق کے بل چیخی تھی۔ آہل کے ذکر پر ابرش کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارحام کی گرج دار آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ابھی ہور کے ساتھ کمرے سے باہر آیا تھا۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا۔ ہور، تم کمرے میں جاؤ۔ ارحام نے ہور کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ڈر جائے، وہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے کی عادی نہیں تھی، اسے لے کر اب کافی حساس ہو گیا تھا۔ ہور ارحام کی بات پر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام غصے سے اسفند کی طرف بڑھا جو پسٹل ہاتھ میں پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ لالا آپ ہی سمجھائیں اسفند کو، عبیر روتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ زران کے سامنے سے ہٹی نہیں تھی۔ اسفند، یہ کیا طریقہ ہے؟ ارحام اسفند کے مقابل آیا تھا۔ لالا آپ کو میری قسم پلیز۔ زران کو اسفند کی طرف بڑھتے دیکھ کر عبیر زران کے سینے کے ساتھ لگتے اس سے التجائیہ لہجے میں بولی، لالا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آج میں زران کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے بابری کو مارا ہے۔ اسفند گرایا تھا۔ اسفند، زران نے بابری کو نہیں مارا، یہ ثابت ہو چکا ہے، جرگہ یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس کے بارے میں دوبارہ سے تحقیق ہو جائے گی۔ اگر زران نے بابری کو مارا، میں وعدہ کرتا ہوں میں خود زران کو اس کی سزا دوں گا۔ ارحام نے سچویشن کے مطابق لسانیت سے اسفند یار خان کو سمجھایا تھا۔ کیا فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارا بیٹا کے قتل کے بدلے ابرش ونی میں آئے گا، مگر کیا ہوا؟ ابرش کو اس کا شوہر نے سر آنکھوں پر بٹایا ہے، ہمارا بابری کی موت کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ ہمارا بیٹا کے قتل کا حساب تم نے لیا، قاتل کی بہن کو ہمارے سر پر بٹھا دیا۔ اگر زران نے یہ قتل نہیں کیا تو اس کو بولو آہل کو ہمارا سامنے لائے۔ جس طرح بابری کو گولیاں ماری، ہم بھی آہل کے سینے پر مار کر اپنا بدلہ کی آگ ٹھنڈا کر سکے۔ زینہ خانم زہریلے لہجے میں بولی۔ ابریش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلتے زران کو دیکھا تھا جو عبیر کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا آہل نے ہی قتل نہیں کیا۔ اگر زران آہل کو پروٹیکشن دے رہا تھا اور زران یہ جانتا ہے بابری کا قاتل کون ہے، سب سے کیا چھپا رہا تھا؟ ابریش نے سسکی لیتے زران کو دیکھا۔ لالا آپ میرے سر کی قسم کھائیں کہ آپ نے بابری کو مارا ہے۔ ابھی نے اسفند کو پسٹل ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر زران کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ عبیر بچہ مت کرو ایسے، تم جاؤ کمرے میں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ زران نے عبیر کے کانپتے وجود کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ اس کی فک رنگت، کانپتا بدن، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ نہیں لالا، آپ کو میرے سر کی قسم، اب سچ بتائیں تاکہ اسفند کو یہاں کھڑے ہر انسان کو یقین آ جائے۔ میرے لالا کبھی بھی بابری کو نہیں مار سکتے، چاہے بابری جیسا بھی ہو۔ میرے لالا کبھی بھی اپنی بہن کی خاطر اپنے دوست کو تکلیف نہیں دے سکتے، وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی اور میرے لالا پر یقین کرے یا نہیں کرے۔ مگر مجھے یقین ہے میرے لالا بابری کو قتل نہیں کر سکتے۔ عبیر نے بھیگے لہجے میں اسفند یار خان کو دیکھتے کہا۔ ہٹ جاؤ عبیر سامنے سے۔ عبیر کو زران کے سینے کے ساتھ لگے دیکھ کر مزید مشتعل ہوا تھا۔ اگر وہ بیچ میں نہ آتی وہ کب کا زران کو مار دیتا، اگر وہ اس کی زندگی میں نہ ہوتی وہ زران کی جان بہت پہلے لے چکا ہوتا۔ وہ آج تک زران کو کیوں نہ مار سکا؟ اس کی وجہ سامنے کھڑی لڑکی ہی تو تھی۔
میں نے یہ قتل کیا ہے یا نہیں، اب اس کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ اسفندیار خان میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے، اگر میں گلٹی ہوا میں سرنڈر کر دوں گا۔ زران سپاٹ لہجے میں بولا، ثبوت تو میں ڈھونڈ لوں گا، مجھے آہل کی تلاش ہے۔ جس دن مجھے آہل اور زرتاج مل کے سمجھ لینا اس دن تیری گیم ختم، زران خان زادہ۔ اسفند پسٹل زمین پر پھینکتے چلایا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا، مگر روزینہ خانم کے الفاظ پر اس کی قدم رک چکے تھے۔ بابری کے قتل کا فیصلہ جب بھی ہو، مگر عابیر کا فیصلہ تم آج اور ابھی کرے گا اسفندیار خان، زینہ خانم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیسا فیصلہ مورے؟ اسفند نے زینہ خانم کے مقابل آتے سر لہجے میں پوچھا۔ وہ سمجھ تو چکا تھا اور یہی بات اسے اشتعال میں مبتلا کر گئی تھی۔ ہم عابیر کو صرف بہارے کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، مگر اب مجھے بہارے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم عابیر کو طلاق دے دو۔ زینہ خانم کی بات پر لاؤنج میں سب کو سانپ سونک گیا تھا۔ سب خاموشی سے زینہ خانم کو دیکھ رہے تھے۔ اسفند کا رنگ غیظ و غضب سے سرخ ہوا تھا، گردن کی پھولتی رگیں اس بات کی گواہ تھیں۔ اسے زینہ خانم کی بات بہت بری لگی۔ مورے میری ایک بات آج آپ سن لیں، اور یہاں کھڑا ہر فرد، میں نے عابیر سے نکاح جس بھی مقصد کے لیے کیا، مگر اسے چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ عابیر کو میں کبھی نہیں۔ عابیر کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، آئندہ آپ بھی ایسی بات منہ پر نہیں لائیں گی۔ عابیر میری عزت ہے، میں اپنی عزت اپنی عورت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسفند مضبوط اٹل لہجے میں بولا۔ اسفند یہ ہمارا حکم ہے، بس مورے، اب ایک اور لفظ نہیں۔ اسفند نے زینہ خانم کی بات کاٹتے ہوئے کافی سر لہجے میں کہا۔ اسفند کی سرد آواز اور آنکھوں کی بے تحاشا سرخی دیکھ کر زینہ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ تم نہیں چھوڑو گے، مگر اس کا بھائی تم سے اسے چھٹکارا ضرور دلوائے گا۔ زران کی اطمینان سے کہی ہوئی بات پر اسفند کے ہاتھوں کی موٹی نیلی رنگیں بھی اب نمایاں تھی۔ اچھا، میری بیوی کو تم میری اجازت کے بغیر چھو بھی نہیں سکتے، کیسے چھٹکارا دلواؤ گے مجھے؟ کیسے چھٹکارا دلواؤ گے اسے؟ اسفند تیش و علم زران کی طرف بڑھا تھا۔ ارحام اسفند کو تنبیہ کرتے اسے دور رہنے کو کہا۔ ارحام کے پکارنے پر اسفند نے وہیں پر رکتے ہوئے اپنی مٹھی بھینچی تھی اور زران کو سرد نگاہوں سے گھورتے عابیر کی طرف بڑھتے عابیر کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ اس کی کلائی جکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عابیر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ یکدم زران کا مضبوط ہاتھ اسفند کی کلائی پر آن ٹھہرا تھا۔ عابیر تمہارے ساتھ اوپر نہیں جائے گی؟ زران نے اسفند کو گھورتے زران بات کو مت بڑھاؤ، درید خان نے زران کو ٹوکا تھا۔ بات تو بڑھ چکی ہے بابا، اب تو فیصلہ ہوگا۔ میرا فیصلہ یہ، میری بہن اسفندیار خان کے کمرے میں نہیں جائے گی، اپنے کمرے میں جائیں گی۔ زران نے اسفند پر دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ عابیر میرے ساتھ کمرے میں ہی جائے گی، دیکھتا ہوں تم کیسے روکتے ہو۔ اسفند زران کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا۔ عابیر اپنے کمرے میں جاؤ، زران نے اسفند کو دیکھتے ہیں عابیر کو حکم دیا۔ لالا، عابیر نے زران کو نم آنکھوں سے دیکھتے اسفند کو دیکھا جو اس کی کلائی مزید مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ عابیر اپنے کمرے میں جاؤ، اب کی بار زران دھاڑا تھا۔ عابیر نے بے بسی سے زران اور اسفند کو دیکھا۔ وہ اپنے لالا کی بات کسی صورت نہیں ڈال سکتی، مگر اسفند کی جکڑ اس کی کلائی پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عابیر میرے ساتھ ہی جائے گی، اور اب وہ کمرے سے بھی باہر میری اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی۔ تم سے ملنا تو دور کی بات ہے۔ آج کے بعد میں سے تم سے بات بھی نہیں کرنے دوں گا، اسفند نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں کہا۔
عبیر اپنے کمرے میں جائے گی۔ زہرا نے کہتے ہیں عبیر کی کلائی چھٹکے سے اسفند کے ہاتھوں سے چھڑائی۔ عبیر اپنے کمرے میں جاؤ، زہرا نے سنجیدگی سے کہا۔ عبیر چلو میرے ساتھ۔ اسفند نے پھر سے عبیر کی کلائی جکڑی تھی۔ مجھے آپ کے کمرے میں جگہ نہیں، آپ کے دل میں جگہ چاہیے۔ جب آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تو میں کمرے میں رہ کر کیا کروں گی؟ عبیر نے اپنی کلائی پر موجود اسفند کا مضبوط ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اسفند نے بھی اس کی کلائی یکدم چھوڑ دی تھی۔ اسفند کی کلائی چھوڑنے پر عبیر کی آنکھیں مزید نم ہوئی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ مون گلابی تھی۔ اسفند یار خان کی آنکھیں سرخ اور صفار تھیں۔ اسفند صفار سر نظر عبیر پر ڈالتا تیز تیز قدم اٹھاتا زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ زینہ خانم تنفر سے سب کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عبیر روتے ہوئے زران کے سینے میں سمائی تھی۔ زران اس کا کانپتا اور جلتا بدن محسوس کرتے اسے اپنے بازوؤں میں کے ہلکے میں لیے عبیر کے کمرے کی طرف بڑھا۔